अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम और ख़ास किस्म का सेमिनार है कि नौजवान नस्ल जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, उसमें एक बड़ा मसला जो है वो मनशियात के इस्तेमाल का है। आप देखते हैं सिगरेट है, उसके बाद चरस है, उसमें हेरोइन है, उसमें आइस का नशा है। और ये मनशियात का नशा जो है वो सिर्फ़ एक नौजवान को नहीं बल्कि पूरी नेशन को तबाह करता है। और बदकिस्मती कि हमारे पास 2.5 से लेकर 3 मिलियन तक लोग इसका शिकार हैं। उसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इस हवाले से हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। इस लानत को कैसे ख़त्म करना है, इसमें मीडिया का किरदार क्या है, इदारों का किरदार क्या है, हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करेंगे और वो तासरात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट जिसने डिबेट में भी हिस्सा लिया, बहुत सारे प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में भी उन्होंने बड़ी मदद की और उसमें पार्टिसिपेट किया एज ए वॉलंटियर। जवेरिया ज़फ़र इनका नाम है, बड़ी शाइनिंग स्टूडेंट हैं। जवेरिया, आपने इस सारी चीज़ को देखा, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से किया। आज जो फिगर हम देख रहे थे वो तो बड़े फ़िक्र अंगेज़ थे। अगर 6 मिलियन का फिगर है, ये बड़ा फिगर है, उसमें अक्सरियत नौजवानों की है। परेशानी वाली बात है। जो इस सारे मुद्दे से जो निकला है, एक चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को रोकना कैसे। हम इस पे तो बहुत डिबेट करते हैं कि ये इतने फिगर में आ रहा है, कर रहे हैं नशा। अगर हम कोई भी एडिक्ट चीज़, हम बड़े नशे की बात ही ना करें, छोटे से छोटा नशा, एक मैं इवन कहती हूँ कि कोई सुपारी का नशा भी है, अगर वो कुछ खाने का नशा भी है, सो ये भी बताना, जब हम खाते हैं तो इवन हमें पता नहीं होता, बाज़ औक़ात हम उसको अंदर वो भी एक चीज़ आपके अंदर जाके वो डिसेबिलिटी कॉज करती है, आपके ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करती है वो। तो एक छोटे से छोटा नशा भी बड़ा जो है वो एक डैमेज, हम समझते हैं ये नशा नहीं होते, ये बहुत बड़े नशे होते हैं। सो मेन थिंग इज़ दैट कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल करने के लिए मेन सबसे पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? एक तो हमारे पेरेंट्स, आज के मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन, क्योंकि जब तक आप उनके साथ फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, जब तक आप उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। मेन थिंग इज़ दैट जब आप उनके साथ फ्रेंड्स बन के रहेंगे, वो आपको हर बात बताएंगे। जब वो आपको अपना स्ट्रेस, अपनी परेशानी, अपने एंग्जाइटी, जो भी चीज़ अगर आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो फिर उनको नशा करने की, वो चीज़ करने की ज़रूरत, आई थिंक सो, कि ज़्यादा वो पेश नहीं आएगी। और एक चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस डजंट मीन कि आप उनको बिल्कुल एक चीज़ में कैद करके रखें। आप उनको थोड़ा फ्री हैंड दें, बट चेक एंड बैलेंस रखें। और जैसे सर ने कहा कि ये हमारी जो एलीट क्लास सोसाइटी है, उसमें ये एक फैशन बन चुका है। आप जाते हैं, आप नशा करते हैं। अगर आपकी पार्टी, एलीट क्लास की अगर मैं बात करूँ, तो पार्टीज़ विदाउट अल्कोहल, विदाउट ड्रग्स पार्टीज़ होती ही नहीं है। सो मेन थिंग इज़ दैट वहाँ पे रोकना, हमें, उनको भी पता है, पता सबको है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसका जो है बाद में क्या कितने नुकसानात होंगे, लेकिन हम उसको रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि ये चीज़ एक बहुत फैसिनेटिंग लगती है। जब आप उसको लेने लगते हैं, वो आपको एक चीज़ मज़ा देती है। जब आप मज़ा देती है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते जाते हैं। तो वो वक्ती मज़े के लिए हम अपनी पूरी लाइफ को जो है इसमें बर्बाद कर देते हैं। हमें भी अवेयर है, हम भी बचते हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट हमें बहुत फूंक फूंक के कदम, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, दोनों को चांसेस उतने ही मिलते हैं। आपको भी मुझे भी उतने ही चांसेस मिलते होंगे। किसी के पास ड्रग्स इज़ नॉट अ बिग डील। पहले आपको विदाउट मनी वो लगाते हैं, फिर आपसे पैसे ले लेके वो आप एक इतने यूज टू हो जाते हो कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। सो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से सबसे है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, आप उनकी हर मूव पे नज़र रखें, और जब वो आपको बताने लगेंगे चीज़ों के बारे में, जब आपसे शेयर करने लगेंगे, तो एक जब सपोर्ट मिलती है, मैं बीइंग अ गर्ल और एक ही मैं बहन हूँ, तो मुझे इतनी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स से मिली है, मेरे मदर और मेरे स्पेशली मेरे फादर से, कि मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी गलत उसमें जाऊँ, बिकॉज मेरी सपोर्ट है। मुझे पता है कुछ हुआ तो मेरी बैकबोन पे। सो सपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए, मेरा नज़रिया यही कहता है। हुमैमा, ये हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल, और हमारे पास जो फिगर है वो 25 से 30 लाख के दरमियान है, और नौजवान इस लानत का शिकार हैं। कैसे बचाएं इनको? सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर आपका कोई बहन भाई आपको लगता है कि थोड़ा सुस्ती का शिकार है, या आपको लगता है कि मतलब उस तरह से फोकस्ड नहीं है अपनी एकेडमिक्स में या घर में, तो मतलब उन पे थोड़ी नज़र रखें कि हाँ, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ में नज़र रखें कि वो आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है।
اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو یقین ہے کسی چیز کا کہ کوئی آپ کا ساتھ میں فیلو یا آپ کا کوئی پیئر جو ہے ساتھ میں وہ انوالوڈ ہے ڈرگز میں انوالوڈ ہے، تو آپ اس کو فوری طور پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر وغیرہ میں ان کو ایڈمٹ کروائیں ان کی، تاکہ ان کا صحیح طریقے سے سارا علاج وغیرہ ہو سکے وہاں پہ۔ ایک اور ہے ہمارا کہ یہ جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سد باب کیسے کریں گے، اس کا علاج کیسے ہوگا، تو یہ سیمینار، یہ میڈیا، اس کا بھی اہم رول ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہے کہ اگر سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں اور میڈیا کا بہت اہم رول ہے اس میں کہ اویئرنیس وغیرہ اسی طرح سے پھیلتی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے کافی، ہمیں ان کے نقصانات کا بھی اندازہ نہیں ہے کافی نوجوانوں کو، تو میڈیا اور جو اس طرح کے سیمینارز ہیں وہ بہت اچھا اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ اویئرنیس پیدا کریں۔ آپ کا میسج کیا ہوگا نوجوانوں کے لیے؟ میرا میسج یہی ہوگا نوجوان نسل کے لیے کہ آپ لوگ ایک تو اپنے بہت مائنڈفل رہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اور اپنے فیوچر کا بھی بہت اس حساب سے خیال رکھیں کہ ہم لوگ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہ پڑیں کہ جس سے ہمارا فیوچر جو ہے افیکٹ ہو۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں جمشید خان۔ جمشید خان لکھتے بھی ہیں، اور جو اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں اس پہ آرٹیکل لکھنا، مضامین لکھنا، اس طرح کے جو آپ کے پاس کانفرنس ہو یا پھر اس طرح کے مختلف ایونٹ ہوتے ہیں تو اس میں بڑے ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ جمشید خان، آج کی نوجوان نسل کا ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ منشیات کا شکار ہو جاتے، بڑی تعداد ہے جو نوجوانوں کی ہے، تو اس کی وبا پہ قابو پانے کے لیے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، حکومت کام کر رہی ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا کیا رول ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی تک اسٹوڈنٹ آتے ہوئے اتنے زیادہ سالس ایجوکیشن کرتے ہوئے کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر نشہ اور یہ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ اور والدین اور جو جتنے رشتہ دار بھی ہے اس کے اسٹوڈنٹ سے امیدیں بھی ہوتے ہیں کہ مطلب جا کے وہ کچھ پڑھیں گے، لکھیں گے اپنے قوم کا مستقبل کے لیے، اور وہ یہاں پہ ہے کہ نشے وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نشے شروع کرتے تو مطلب ان کا بھی جو امیدیں ہے اسٹوڈنٹ سے وابستہ ہے اپنے بچوں سے، وہ بھی اس کے اوپر بھی پانی پھیر جاتے ہیں۔ جب تک سارے ادارے مل کے کام نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے اس چیز کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وی آل ایز اے ٹیم ہیو ٹو ورک آن دس۔ ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم ہونے چاہیے، اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے جہاں پہ ہم سب کو جو ہے اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دی جائے، فیملیز کو اویئرنیس دی جائے، اور تمام جو لوگ اس چیز کا شکار ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے کہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اس کی روٹ کاز میں جایا جائے اور وہاں سے اس کو نکالا جائے۔ میڈیا ٹیم، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اینڈ ایوری ون ہیز ٹو ورک آن دس۔ باسط صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیمینار ہو رہا ہے یہ منشیات کے خلاف ہے، آج کی نوجوان نسل کو ہم نے منشیات سے بچانا ہے تو کیا کیا چیز ضروری ہوگی؟ جی ایکچولی جب ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں یا کوئی ایسے دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہمارا ایکچوئل جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وی ہیو ٹو اسٹڈی، لیکن جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، تو ہم وہاں سے کچھ اور سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے سینئرس، ہمارے کلاس میٹس، ہمارے روم میٹس وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں سمبل آف اسٹائل اور سمبل آف آنر، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو اگر اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کو مطلب یو ہیو ٹو ایڈکٹ آف سگریٹ لائک دیز تھنگس۔ تو اگر ہمیں اس چیز سے آؤٹ ہونا ہے تو ہمیں بیسکلی یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ، ہماری فزیک پہ۔ میرا ایک روم میٹ ہے، وہ اس کی نیند ختم ہو گئی ہے آفٹر دیز ایکٹیویٹیز، اس کی نیند ختم ہو گئی ہے۔ وہ میڈیسن لے رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف میڈیسن، حکیم کے پاس جا کے، ڈاکٹرس کے پاس کہ میری دوبارہ سے نیند بحال ہو جائے۔ تو یہ اس کے ڈائیورس ایفیکٹس تھے۔ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ صرف نہیں ہوتا جو نشے میں پڑھ کے اس کا برباد ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پورے مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اس کا فیملی میٹرز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی پوری سوسائٹی اس پہ لنک ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب بھی پتہ ہے مین کازز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اراؤنڈ انوائرمنٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم انوائرمنٹل سائنسز میں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں
تو اس سے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ مطلب کازز نہیں ڈھونڈ پاتے کہ کیا مسئلے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اتنے ایک تو آج کل کے اسٹوڈنٹ سے لے کے فیملیز تک, یہ صرف اسٹوڈنٹ کا پرابلم نہیں ہے, فیملیز بھی شائع ہو جاتی ہیں. ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو ہمارے ڈاٹرز یا سن ہیں, وہ نشے میں ہیں, غلط چیزوں میں پڑے ہیں, تو بجائے کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے یا ان کو لے جانے کے ایک اچھے آرگنائزیشن میں یا جہاں پہ اس کا اچھا علاج ہو, وہ بہتر ہو, وہ لوگ چھپاتے رہتے ہیں اس بات کو اس حد تک کہ اس بچے کی مینٹل کیپیسٹی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنی زیرو ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں سنبھل نہیں پاتا. اس کی وجہ سے معاشرے میں اور بہت سے کرائمز پھر جنم لیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آگے فرینڈس سے لے کے فرینڈس, ان کی فیملیز, ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں, ان میں سے کسی ایک کو آگے اسٹیپ اپ کرنا چاہیے نا, کہ کوئی ایک جا کے اس کی ہیلپ کرے, کوئی ایک تو اٹھے نا, اس کی ہیلپ کرے, اس کو اسے بتائے کہ بیٹا آپ غلط کر رہے ہو, اس کو پکڑ کے لے کے جائے. نہیں مان رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو کسی بہانے سے لے جاؤ, نہیں تو پکڑ کے لے جاؤ, آپ مار کے لے جاؤ, لیکن اس کی ہیلپ کرو. ایک انسان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس سے آپ بیک آؤٹ نہ کریں. بالکل, جہاں پر آج کے اس جدید دور میں بہت سارے مسئلے انسان کو درپیش ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہ نوجوان نسل کا منشیات کی طرف راغب ہو جانا. تو طالب علم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو ہے نا پوری والدین کی پوری توجہ, پوری محنت ان کے اوپر ہوتی ہے, پوری انویسٹمنٹ, تو اس کی وجہ سے وہ پڑھائی کی طرف اپنی توجہ دیتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ماحول میں آ جاتے ہیں کہ جہاں وہ دوسرے لوگوں کو محفل میں جاتے ہیں اور منشیات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے کی وجہ سے تو نا ان کی پڑھائی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور یہ سارے مسئلے ان کو پیش آتے ہیں, اور یہ سارے چیلنجز سے وہ نپٹتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی پرسنالٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ سب سیمینار اس لیے کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو یہ ہم پیغام دے سکیں کہ وہ ایک والدین کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں, انہیں اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ انہوں نے مستقبل میں جا کے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان کو انہوں نے نبھانا ہے. تو نوجوان نسل کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ان کا ایک مین مقصد ہے, اس سے وہ ہٹ کے ان چیزوں کی طرف کیوں آ رہے ہیں. اس کو ہم نے سوچنا چاہیے, اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں, ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے اس چیز کا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب میں اس یونیورسٹی میں آئی تھی تو ان چیزوں کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈرگس کیا ہیں, کس طرح سے لی جاتی ہیں, اسپیشلی گرلس اسٹوڈنٹس نا, ان کا اس میں کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں, یا ہم جس طرح سے ڈرگس کے تھرو مطلب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں, یعنی کہ میل فرینڈس, ہم کیوں ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکے بھی ساتھ لڑکیوں کے پڑھتے ہیں. تو دیٹس وائی مطلب اس پوائنٹ کا مین مقصد یہ ہے میرے بولنے کا کہ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ جو لڑکے ان کے دوست ہوتے ہیں وہی یہ چیزیں پی رہے ہوتے ہیں, تو لڑکیاں بھی ان کے ساتھ رہ کے جیسے جسٹ ہم مطلب ٹرائی کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹرائی کرو, ایک کش لگا لو, سگریٹ کیا ہے, اس چیز کو ٹرائی کرو. تو اسی چیز کے تھرو مطلب لڑکیاں جو اس چیز میں انوالو ہو جاتی ہیں, سلولی اینڈ گریجولی یہ ڈرگس کی طرف جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کہتے ہیں آئس وغیرہ کا ہے رول, اور اس طرح سے مطلب ڈرگس کا کافی ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی لڑکا کسی نشے کی لپیٹ میں آتا ہے تو ایک شخص ہے, لیکن اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ تو پورا خاندان ہو گیا, کیونکہ آنے والے وقت میں اس نے ایک پوری نسل کو جنم دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے لڑکیوں کو تو لڑکوں سے زیادہ محتاط رہنا ہے. جی بالکل, آپ کی صحیح بات ہے, لڑکیوں کو ہمیں زیادہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. بینگ بایولوجیکل اسٹوڈنٹ, میں آپ کو بایولوجی پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی کہ یہ ہمارا ہارمون سسٹم بھی انبیلنس ہو جاتا ہے ڈرگس لینے سے یا کوئی بھی نشہ لینے سے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب بینگ فیمیل, اگر ہم شادی کر لیتے ہیں, بینگ مدر ہم بنتے ہیں, تو فیمیل میں پریگننسی کے چانسز ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں نا, تو وہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی لڑکی اپنے گھر کی طرف جائے گی یونیورسٹی لائف سے وہ موو آن ہو کے, تو اس کے لیے یہ چیز اوور کم کرنا, مطلب ایک بندہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اوور کم کرنا بہت بڑی مسئلہ ہے. اہم بات آپ نے بتائی, آپ نے اس کو پڑھا, اپنی سائنسی خطوط پہ سوچا کہ اگر ایک بچی اس لپیٹ میں آتی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. تو میڈیا کے ساتھ ساتھ علماء کا, این جی اوز کا, تنظیموں کا, اداروں کا, حکومت کا کیا رول ہے, کیسے کوئی سجیشن آپ کریں گے؟ میں یہی سجیسٹ کروں گی فرسٹ آف آل ان چیزوں کو, یہ جتنی بھی ڈرگس ہیں ان کے سپلائرس کو ہم بند کریں. سب سے پہلے اگر سپلائی نہیں ہوگا, اس چیز کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم ڈرگس نہیں لے سکتے. جو چیز ہمیں ملے گی نہیں, پرووائڈ ہی نہیں کی جائے گی, تو آف کورس ہم نہیں لیں گے. اگر جس چیز کی اویلیبلٹی ہوگی تو آپ ضرور لیں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہماری حکومت کا یہ رول ہے کہ ان چیزوں کو اوور کم کرے. این جی اوز کے تھرو ہم جو ہے ہماری نیو جنریشن ہے اس کو ہم اویئرنیس دیں اباؤٹ دا ڈرگس, مطلب کہ ہمیں ڈرگس نہیں لینی چاہیے. اسپیشلی جو ہمارے نیو کمر بچے ہیں, یونیورسٹیز میں انرول ہوتے ہیں, بی ایس کے بچے ہوتے ہیں آفٹر ایف ایس سی, تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے ہی, گھر کا بھی رول ہے, اسکول کا ہے, اینڈ این جی اوز, حکومت, ان ساری چیزوں کا بہت اہم رول ہے.
یہ جو سیمینار ہوا یہ نہایت ہی ویلیوبل ہے اور میں اتنی خوش ہوئی اس کو دیکھے کہ اسٹوڈنٹس نے والنٹیرلی اور خود جوک در جوش خود یہاں پر آئے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کی آگہی جاننے کے لیے. نارملی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے بعض پروگرامز کے لیے, سیمینارز کے لیے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سارے اسٹوڈنٹس خود اس میں آئے ہیں. اب ہم لوگ نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس سیمینار کی حد تک ہم اس کو کر رہے ہیں, بلکہ ہم یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے ہم نے اور بھی جو سمجھو کہ والنٹیئرز ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں جو فرداً اسٹوڈنٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈرگ سے یا اس کے وکٹم ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میری ایک اور اس میں ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی ایف این والوں سے کہ جو ہم لوگ نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ وکٹمائز ہے یا ہم نے اس کا سورس پرسن ڈھونڈ لیا, ہمارا فردر کام یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے جو ہم اپنے ہاسٹلس میں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ, اور اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سورس کیا تھا, یہ بچہ کیوں وکٹم ہوا, کیا کوئی سوشل ریزنز کی وجہ سے وکٹم ہوا یا کسی ڈپریشن کی وجہ سے وکٹم ہو گیا یا اسٹڈیز کے برڈن کی وجہ سے وکٹم ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارا فرض ہے اور نہ صرف ایز اے استاد ہمارا فرض ہے, اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیرنٹس کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم اسٹوڈنٹس کو نظر رکھتے رہیں, ان کو دیکھتے رہیں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے رہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر پیرنٹس ایسا کرتے ہیں کہ ہاسٹل میں چھوڑ دیا بچوں کو, اب کہیں گے یہ استادوں کی ذمہ داری ہے یا ہاسٹل والوں کی ذمہ داری ہے. جب ہم ایسا سوچیں گے تو ساری ذمہ داری ان کی نہیں ہے, پیرنٹس کو اپنا بھی رول ادا کرنا ہے, استاد کو اپنا رول ادا کرنا ہے, معاشرے کو اپنا رول ادا کرنا ہے. پھر اسی وقت صورت میں ہم کسی بھی بچے کو وکٹمائز ہونے سے بچا سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل نارکوٹکس اینٹی نارکوٹکس کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اگر ڈرگ کے ایڈکٹس ہیں اور لوگ وہاں پہ اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کو اویئرنیس دی جائے. جیسے ہمارا عزم ہے کہ ہم وکٹم کو کچھ نہیں کہتے, ہم ڈرگ جو سپلائی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور پاکستان میں 2012 کا جو سروے ہے اس کے مطابق 6 ملین ڈرگ ایڈکٹس ہیں, وہ کیجول ہیں یا ریگولر ہیں لیکن 6 ملین کے قریب ہیں. تو یہ ایک پرائم منسٹر ویژن کے مطابق ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس اور چل رہی ہے جس کے مطابق ہم ہر تعلیمی ادارے میں جا کے ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں, سائیکوٹروپک سبسٹنسز ہیں, ان کے کیا نقصانات ہیں. جیسے میتھافینٹامائن ہے, آئس ہے, کرسٹل جس کو ہم کہتے ہیں, ان سے کیا چیز کس طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. بیکاز ڈرگ انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ بچے لے رہے ہیں اور ان کے اندر 5% سے 40% تک ڈسیبلٹی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں, جس طرح ہم ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں آئے ہیں اور وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر محمد علی صاحب کے انویٹیشن پہ آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں اور ان بچوں کو اپنا ایمبیسڈر بنا سکیں. میڈیا اپنا رول کر رہا ہے, اسی طرح والدین کا ہے. آپ معاشرے کے اور کون سے کردار ہیں جیسے علماء کا, NGO کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول بہتر ہو رہا ہے یا اس کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے؟ معاشرے کا ہر فرد اس چیز سے اویئر ہے کہ جتنی بھی ڈرگس ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہیں. ہمارے علماء حضرات بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں, میڈیا بھی تعاون کر رہا ہے. خاص طور پر PTV نے جو 80s میں کمپین چلائی کہ ہیروئن جو بھی لے گا وہ زندہ نہیں بچے گا, اس کا ایفیکٹ ابھی تک آ رہا ہے. تو جو لوگ 50+ ہیں وہ ہیروئن نہیں لیتے, وہ کوکین لے لیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کوکین ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہے اور دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں جس سے انسان کی جان ضائع ہو سکتی ہے اور ڈسیبلٹی آ سکتی ہے. تو میڈیا سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی طرح کی کمپین دوبارہ چلائیں جس طرح کی انہوں نے 80s میں چلائی تھی کہ ہیروئن خطرناک ہے. اب بتائیں سینتھیٹک ڈرگ خطرناک ہے, میتھافیٹامائن خطرناک ہے, کرسٹل خطرناک ہے, آئس خطرناک ہے, کوکین خطرناک ہے, کیٹامائن خطرناک ہے. جتنے بھی ڈرگس ہیں وہ اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے ہیروئن ہیں.
اور یہ انسان کے اندر ڈسیبلٹی لاتے ہیں. اور دس از پارٹ آف دی 5th جنریشن وارفیئر, بیکاز پیپل تھنک کہ جب وہ ڈرگس لیتے ہیں تو ان کے اندر انرجی آ جاتی ہے اور وہ پوری رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں. جس طرح ہمارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ لیتے ہیں, لیکن وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ڈسیبلٹی آ جاتی ہے, اور اسی طرح اس معاشرے کے اندر وہ انٹلیکچوئل ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ڈاکٹر جاتے تھے باہر ملک میں, وہاں سے جا کے ہمیں پیسے بھیجتے تھے جن پہ ہمارا ملک چلے گا, تو ملک چل رہا تھا. تو یہ اگر ایڈکشن ہوئی تو ہمارے پاس HR کی کمی ہو جائے گی. ہمارے پاس اس طرح کے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں رہیں گے جو باہر جائیں گے اور باہر سے پیسہ ہمارے پاس بھیجیں گے. ناظرین, ہم نے سیمینار اٹینڈ کیا, مختلف اسٹوڈنٹ سے ہماری بات ہوئی, پروفیسر نے گفتگو کی, اور DG اینٹی نارکوٹک سے بھی بات چیت ہوئی. مطمع نظر کیا تھا کہ پریشانی کی یہ بات ہے کہ 6 ملین سے زائد لوگ اس لعنت کی لپیٹ میں ہیں جسے نشہ کہتے ہیں. نشے کی مختلف اقسام ہیں, اور جدید دنیا میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں پہ یہ لعنت بڑھتی جا رہی ہے, جس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے صرف حکومت پاکستان یا اداروں نے کام نہیں کرنا, بلکہ اس میں میڈیا, علماء کرام, سماجی تنظیمیں, اساتذہ, ادیب, دانشور, سب کا کردار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر وہ کردار ہم نے کل سے سوچنا ہے تو آج سے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ نوجوان نسل ہماری امیدوں کا مرکز ہے. ایک پڑھا لکھا نوجوان صرف اپنے گھر یا خاندان کا نہیں بلکہ معاشرے اور ملک کا سرمایہ ہوتا ہے. آج اس سرمایہ کی حفاظت کرنی ہے. نشے سے انکار کرنا ہے, زندگی سے پیار کرنا ہے. تبھی ہم وہ خوبصورت پاکستان بنا پائیں گے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے, جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے, جس کی خواہش وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتے ہیں, اور وہ لوگ جن کے بچے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں یا دیگر اداروں میں پڑھتے ہیں. خدا کرے کہ ہم جلد ہی اس لعنت پہ قابو پائیں اور خوبصورت پاکستان بنائیں, سرسبز پاکستان جو ہماری سب کی خواہش ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.